सबसे पहले आपको बताएंगे जिला बाजोड़ के सदर मुकाम खार में JUI के इज्तिमा में धमाका हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 35 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खार धमाके में जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। खार धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम के कई मकामी ओहदेदार भी जाँ बहक हुए हैं और तहसील खार के अमीर ज़ियाउल्लाह जान और तहसील नवागई के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल्लाह हक्कानी भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि अब तक 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं इस धमाके की जद में आकर। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, हिस्बानुल्लाह, उनसे बात करते हैं। हिस्बानुल्लाह, इस वक्त क्या आप हमें मालूमात दे सकते हैं, इब्तदाई तफ्तीश या तहकीकात जो भी अभी तक हुई हैं उसमें क्या कुछ सामने आ सका है, और ज़ख्मियों की हालत के बारे में भी बताइएगा। अभी तक जो इत्तलात है, मैं इस वक्त इमरजेंसी के सामने खड़ा हूँ। अभी तकरीबन 2.5 घंटा हुआ है कि जख्मियों को लाने का सिलसिला जारी है। जो वर्कर कन्वेंशन था वहाँ से जो उनके अस्पताल से 5 मिनट के बाद वाक़ है, लेकिन इंतहाई रश के बायस जख्मियों को अस्पताल पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है। अब तक जो आदाद शुमार सामने आए हैं, 40 से ज़ायद अफराद इस धमाके में जान बहक हुए हैं, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद इस वक्त जख्मी हैं। जख्मियों को फौजियों के हेलीकॉप्टर में अस्पताल खार से पेशावर भी मुंतकिल किया जा रहा है। बेशतर जख्मियों को जो नज़दीक इलाके हैं लोअर दीर वहाँ भी मुंतकिल की जा रही हैं, और जो पेशावर के अस्पताल है वहाँ पे रेफर की जा रही है। इस वक्त भी अफरा तफरी का आलम है, इंतहाई रश है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। जो वर्कर कन्वेंशन और दीगर जो अस्पताल के इलाके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाजोड़ पुलिस की एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू की है और घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है। और धमाके की नौइयत से मुताल्लिक़ कुछ पता चला है? धमाके की नौइयत का अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि अभी तक जो धमाके की जगह है वहाँ से जख्मियों को पूरी तरह नहीं उठाया जा सका है। इस वक्त बड़ी तादाद में दर्जनों एम्बुलेंस से जो है वो जख्मियों को जलसे का जो कन्वेंशन की जगह थी वहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पहुँच गए हैं, वो भी जो सदर मुकाम खार है वहाँ से पेशावर के लिए जख्मियों को मुंतकिल कर इंतहाई जख्मी है। लेकिन अभी तक ये धमाके की नौइयत का पता नहीं चला कि किस नौइयत का धमाका। हिस्बानुल्लाह, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और रश के बायस मुश्किलात का सामना है, तो इंतजामिया की जानिब से क्या यहाँ पर मौजूद अफराद से अपील की जा रही है कि वो ताउन करें और हट जाएं, रास्ता बनाएं ताकि जख्मियों को मुंतकिल किया जा सके? बिल्कुल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुकाम हैं खुद मौके पर पहुँच कर इमदादी सरगर्मियाँ खुद सर अंजाम दे रहे हैं और बार बार ऐलानात कर रहे हैं कि लोग अपनी जो रास्ता है वो कम अज़ कम छोड़ दे ताकि जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। ताबूतों का सिलसिला भी यहाँ शुरू हुआ है, ताबूत लाने का सिलसिला भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी इलाके में पहुँच गई है और वहाँ पे वो लोगों को हटा रहे हैं ताकि जख्मियों को अस्पताल और जो शदीद जख्मी हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जाता है। अच्छा हिस्बान, ये भी कहिएगा कि JUI के मकामी ओहदेदारों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं, इससे मुताल्लिक़ आपके पास डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की जो तहसील खार के अमीर है मौलाना ज़ियाउल्लाह जान, वो इस धमाके में जान बहक हुए हैं, जबकि नावगई की जो जनरल सेक्रेटरी है बेशतर आला जो ओहदेदार है जमीयत उलमा इस्लाम की, वो जख्मी भी है और उनकी जो जान बहक होने की इत्तलात भी है। लेकिन अभी तक सही सूरत हाल कन्फर्म नहीं हो रही है, क्योंकि इंतहाई ज़्यादा रश है और रश के बायस अभी तक वो कन्फर्म नहीं हो रहे हैं कि कौन कौन से जो ओहदेदार है वो जख्मी हैं और कौन से जान बहक हुई है। हिस्बान, जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मी हुए हैं, उनकी हालत के बारे में आगाह कीजिएगा, कैसी तबीयत है उनकी? समीउल्लाह बिल्कुल उसी टाइम कवरेज कर रहे थे इस वर्कर कन्वेंशन की और उस धमाके के वक्त वो भी वहाँ मौजूद था, तो वो भी शदीद जख्मी हुए हैं। सर पे उनको चोट आए हैं और जो सीने में उनकी कुछ गोली लगी है, लेकिन उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से मरगरा मुंतकिल किया गया है इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंतहाई ज़्यादा रश है। जल्दी से उनको मरगरा मुंतकिल किया है। अस्पताल ज़राए से अगर आपकी बात हुई हो तो क्या पता चल सका है, जो अभी तक जितने ज़ख्मी मुंतकिल किए गए हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? अभी जो अस्पताल ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि 20 से ज़्यादा जो जख्मी हैं जिनकी इंतहाई तशवीशनाक हालत है और उनको इंतहाई तशवीशनाक हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर और तेमरगरा मुंतकिल की गई हैं। जो दीगर अस्पताल है, पेशावर के अस्पताल है, LRH अस्पताल, वहाँ भी जख्मियों की मुंतकिली का काम जारी है।
ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروز شاہ جمال صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیروز صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں 40 سے زائد افراد ایسے ہیں جن کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، آپ ہمیں کیا معلومات دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا المناک واقعہ آج رونما ہوا ہے باجوڑ خار میں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور لواحقین کے ساتھ جو ہے اور ان کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ 35 جو ہیں اس وقت اطلاع آ رہی ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں اور 200 تقریباً جو ہے وہ زخمی ہیں، اور حکومت نے جو ہے فوری طور کے اوپر جو ہے اسپتال جو باجوڑ میں اور جو ارد گرد کے علاقوں میں ہمارے ہاسپٹل ہیں ان کو ہائی الرٹ کیا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے اوپر چیف سیکرٹری صاحب خود اس کی ابھی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز جو ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کو پشاور یا بڑے اسپتالوں میں شفٹ کیا جائے چاہے ان کی جان جو ہے بچائی جا سکے۔ اور یہ ایک JUI کا وہاں پہ ایک کنونشن تھا، اس کے اندر جو ہے یہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس سے یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو زخمی ہیں تو یہ وہاں پہ پیش آئے۔ اچھا، وزارت داخلہ کا اس سے متعلق جو صوبائی وزارت داخلہ ہے کیا بتا رہا ہے؟ کیونکہ جس کمپاؤنڈ میں ہوا یہاں اکثر و بیشتر ہمارے نمائندے بتا رہے تھے جلسے ہوتے رہتے ہیں اور JUI کے خاص طور پر انصار الاسلام بھی سیکیورٹی دیتی ہے۔ کل بھی انہوں نے وہاں پر دیکھا، اس جگہ پر آ کر سارے حتمی جو معاملات تھے ان کو حتمی طور پر دیکھا سیکیورٹی کے، اور پھر پولیس بھی موجود تھی۔ تو کس طریقے سے یہ ہو گیا، کچھ بتایا؟ بالکل، وہاں جو ہے اب یہ دیکھیں مختلف جگہوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس دن مسجد ٹارگٹ ہوئی تھی اور اس کے پہلے جو ہے وہ ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اب یہ جلسوں کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے JUI کا ایک کنونشن تھا وہاں پہ اور اس کے اندر انہوں نے ٹارگٹ کیا اور امیر جو وہاں کے JUI کے تھے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور جو ہے ہماری سب سے اولین ترجیح یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو ہم فوری طور کے اوپر جو ہے ان کا علاج معالجہ فوری طور کے اوپر کیا جائے اور ہاسپٹلز میں ان کو شفٹ کیا جائے۔ جگہ کو کارڈن آف کر دیا ہے۔ پاکستان آرمی اور ادارے ہمارے ساتھ جو ہے تو ہینڈ اینڈ گلو جو اکٹھے ہو کے سارا یہ آپریشن کر رہے ہیں۔ اور اچھا، حالیہ یہ جو دہشت گردی کی ہم لہر دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی 4-5 روز پہلے بھی ایک اس طریقے کا حملہ ہوا، ایک سیکیورٹی آفیسر نے جام شہادت اس میں نوش کیا، تو کیا کوششیں کی جا رہی ہیں کنسیڈرنگ یہ جو ماحول سارا چل رہا ہے اس میں؟ دیکھیں اب جو پولیس بلڈنگ جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کو ہم اولین ترجیح ہے۔ دیکھیں ہمارے عوام کو تحفظ فراہم کرنا اور ان کی جو سیفٹی ہے وہ ایک حکومت کی یہ سب سے اولین ترجیح ہوتی ہے۔ تو ہم نے CTD کی جو ہے کیپیسٹی ہم نے ڈبل کر دی ہے اسی نگران حکومت نے، اور جو ایڈمنسٹریٹو ان کے جو پرسنل ان کو ہم نے سائز ڈبل کر دیا ہے۔ تقریباً 8000 جو ہمارے جوان ہیں پولیس کے وہ ہم نے آرمی سے ٹرین کروائے، وہ بہتر جو ہے وہ ڈیٹرنس وغیرہ یہ اس طریقے کا جو چیزیں کر سکیں، اور اب تقریباً 40 جو ہے بخترپن گاڑیاں جو ہے ہم نے جو ہے آرمی کے ہیڈ سے جو ہے وہ ہمیں ملی ہیں۔ تو مختلف نائٹ ویژن گوگلز ہیں، یہ مطلب ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پولیس کو جتنا ہم امپاور کریں اور جتنا ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ وہ جو ہے ان مینس سے اور اس جو فساد ہے اس کا یہ پرعزم طریقے سے جو ہے وہ ایک دفاع کر سکیں۔ جی بالکل، شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اطلاعات KP فیروز جمال شاہ جیو نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ریجنل پولیس آفیسر مالاکن ناصر ستی کا یہ کہنا ہے کہ باجوڑ کے صدر مقام خار میں ہونے والا دھماکہ خود کچھ لگتا ہے، دھماکے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اور صدر عارف علوی کی باجوڑ میں دھماکے کی مذمت سامنے آئی ہے۔ صدر مملکت نے باجوڑ دھماکے میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا ہے، دعائے مغفرت کی ہے۔ وزیر اعظم نے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فیک ورکرز کنونشن میں دھماکے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے واقعے کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کی نشاندہی کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔
سابق صدر آصف علی زرداری کی باجوڑ میں دھماکے کی مذمت کی گئی، ان کی طرف سے بھی دہشت گرد سب کے دشمن ہیں، آصف علی زرداری نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوات کی طرح پورے ملک کو دہشت گردی کی نرسری سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں سول جج عاصم حفیظ کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی گھریلو ملازمہ رضوانہ لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے۔ رضوانہ کا علاج کرنے والے ڈاکٹر پروفیسر الفرید ظفر کا کہنا ہے کہ بچی کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ پھیپھڑے میں انفیکشن اور کلاٹ کی وجہ سے سیچوریشن کم ہو رہی تھی۔ رضوانہ کا علاج کرنے والی میڈیکل ٹیم میں شامل چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عرفان علی رضوانہ کے پھیپھڑے کے انفیکشن اور خون کے کلاٹ کا علاج انہوں نے کر دیا ہے۔ خون کا انفیکشن پورے جسم کو متاثر کر رہا ہے۔ رضوانہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے جج کے گھر میں بچی رضوانہ پر تشدد ہونے کو ہمارے نظام انصاف کو ننگا کر دیا ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ منصف کے گھر میں بچی پر تشدد ہوا، نہ رات کو عدالت لگی نہ دن کو۔ کسی بھی معاشرے اور ملک کی بنیاد انصاف پر ہوتی ہے۔ آپ کا نظام انصاف جتنا برے انداز سے نظام عدل اس وقت ننگا ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک منصف کے گھر میں ایک بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور نہ رات کو عدالت لگتی ہے، نہ کوئی سو موٹو ہوتا ہے۔ کچے کے ڈاکوں کے سرغنہ جانو انٹر کو کشمور پولیس نے مارا یا رحیم یار خان پولیس نے؟ کئی دن سے گردش کرنے والا یہ سوال وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی کیا گیا، مگر انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بس وہ مر گیا کافی ہے، کریڈٹ کس کا ہے یہ رہنے دیں، اچھی بات یہ ہے کہ وہ بزدل جہنم واصل ہو چکا ہے۔ یہ کہ انٹرنیشنل دہشت جلوان دھاڑے جے مارجی ایک طرف کشمیر پولیس دعویٰ کرے پئی، اسا ماریا بے طرف پنجاب پولیس دعویٰ کرے پئی، ان کی تمہیں کیے پہ ڈسو؟ مری ویا یہ تو ڈسا سبنی کا پہری کو کریڈٹ کی گال کونے، انن بزدلن کے اسا جہنم رسید کیو، انہیں تے شاباش جو جیب کیو جے رب کرایا ہے، ٹھیک نمبر 1 سو یو کا کریڈٹ وٹھڑ کی گال کونے۔ دبئی کے مادام تساؤ میوزیم میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے مجسمے کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ تقریب میں وزیر خارجہ اور بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے۔ اپنے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی والدہ بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت کا نشان ہے۔ We have a close attachment to this city, to this country, and we're immensely grateful that the memory of our mother, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, is being honored here today in the form of this wax statue. She is a symbol for democracy, for freedom, for equal rights for women across the world in the peaceful, prosperous and progressive face of Pakistan. So we're very grateful for you, for your entire team who worked so hard to make this happen. Thank you so much everybody for joining us. سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا گیا انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کی مخالفت کے بعد چیئرمین سینٹ نے ڈراپ کر دیا۔ حکومتی سینیٹرز کی رائے آنے کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ انہوں نے ہاؤس کا سینس لے لیا ہے، حکومت بل ڈراپ نہ کرے، وہ خود یہ بل ڈراپ کر رہے ہیں۔ آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا، میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا، حیدری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے بالکل نہیں تھا۔ سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، سارے پارلیمانی لیڈرز تھے، اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا۔ اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت آوان کے پیش کردہ بل پر ان کی اپنی جماعت کی سینیٹر شہری رحمان نے فوری رائے شماری کی مخالفت کی اور کہا کہ بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ بل آئین کی دفعات اور بنیادی حقوق پر حملہ ہے جس سے وہ برات کا اعلان کرتے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل جمہوریت پر کھلا حملہ ہے اور جمہوریت کی موت ہے۔
پلیز حوصلہ رکھیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ عجلت کی لیجسلیشن جو ہے وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی. آپ نے اگر بلڈوز کیا ہوتا جس طرح کیا ہے، میں نہیں کہنا چاہتی، ہم آپ کی مطلب عکس میں نہیں ہونا چاہتے، اور اگر بہتری لانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پلیز کوآپریٹ کریں. شکریہ. لیجسلیشن میں کم از کم اپنی اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے سر جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. آج شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جو ہے نا اس کا نشانہ پتہ نہیں کون یہ بنیں گے، میں بنوں گا، کوئی اور بنے گا. مگر جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس آپ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے نا اس کو کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ لیجسلیشن کرنی ہے اور اس رفتار سے کرنی ہے اور اس طرح سے چھٹیوں میں کرنی ہے، تو پھر سر یہ کم از کم جو ہے نا، میں ایک اتحادی سینیٹر کے طور پہ، مجھے نہیں پتا کہ میری پارلیمانی پارٹی کا موقف کیا ہے، مگر میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں سر. کل یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا، کل یہ سب ہمارے لیے یہ تانا ہوگا کہ ہم نے بیٹھ کے اس ہاؤس میں آپ کی صدارت میں ہم نے اس طرح کی لیجسلیشن کی تھی. اس میں فلاں لوگ بھی موجود تھے، اتنے بڑے بڑے نام، باقی تو سارے چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے ہیں، مگر بڑے بڑے نام بھی تھے، اور اس میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو خدا کے واسطے ایسی لیجسلیشن نہ کریں جس سے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکلز جو ہے نا افینڈ ہو رہی ہوں، جس میں کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ لے سکیں، جس میں آپ کے اپنے اتحادیوں کو پتہ نہ ہو. مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلہ ہے. اس پیریڈ میں سر جتنے بھی ان لوگوں نے یہ الٹے سلٹے جو لیجسلیشن کیے ہیں، ساری ٹو سے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس بل کا جناب چیئرمین، یہ تو جمہوریت پر ایک کھلا حملہ ہے. یہ آپ کا رک رک کر سانس لینے والی جمہوریت کے دن جناب چیئرمین، مجھے تو کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس کی موت نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ انسداد پرتشدد انتہا پسند بل جوں کا تو منظور ہوا تو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے شکنجہ بنے گا. نہیں معلوم یہ بل سے مستقبل میں کون ڈسا جائے گا. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ 33 دفعات اور 100 سے زائد ذیلی شقوں کا بل سیاستدانوں، علماء اور عوام سمیت ہر شعبے کے حقوق سلب کرتا ہے. یہ بل جو ہے پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ 2023، یہ بہت واسٹ ایریاز کو کور کر رہا ہے سر. یہ 33 آرٹیکلز ہیں اس کے، اور 100 سے زیادہ، مور دین 100 اس کی سب کلازز ہیں. اور یہ زندگی کے دائرے کے اندر آنے والے، چاہے کوئی سیاستدان ہے، چاہے کوئی علماء کرام میں سے ہے، چاہے کوئی عام فرد ہے، ان سب پہ محیط ہوتا ہے اور ان کے سب کے حقوق سلب کرتا ہے، ان کے حقوق پہ قدغنیں لگاتا ہے. یہ قانون اگر جوں کا توں جس طرح ہمارے سامنے آیا ہے منظور ہو گیا، بغیر کمیٹی میں گئے، بغیر اس ہاؤس میں ڈسکس ہوئے، تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا، اور پھر وہ کہے گا جی کہ جب قانون بن رہے تھے تو آپ کہاں تھے. یہ میں ایوان کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا. تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل کے ذریعے پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنا چاہتے ہیں. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ بل کی ایک شق کا مقصد تحریک انصاف پر پابندی لگانا ہے. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل صرف پی ٹی آئی نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے. غیر منتخب طاقتیں پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین کرنا چاہتی ہیں. جب میں اس بل میں سے گزر رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رانا ثناءاللہ، اس بل کا نام تو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے لیکن ایکچولی وہ اس کو لکھنا چاہتے تھے ٹو پریونٹ پاکستان تحریک انصاف فرام ٹیکنگ پارٹ ان دا نیکسٹ الیکشنز. مجھے اس کے ایک شق میں سے یہ بدبو آ رہی تھی کہ وہ یہ سارا کا سارا بل جو ہے نا اٹ از اونلی ٹارگیٹنگ پاکستان تحریک انصاف. ہاں اس کے اوپر جو لیبل ڈال رہے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں. میں آپ کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اتحادی جے یو آئی والے، ان کے اتحادی یہ سارے مل کے اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بل کو پلیز
آپ کمیٹی میں بھیجیں, اس کمیٹی میں سارے لوگ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں. یہ ایک ایسا بل ہے 33 کلازز اور 24 صفحات پر, جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے. اور یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا یہ بل. اور نان الیکٹڈ فورسز وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کی جائے. اس بل کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی, JUIF, MQM, ANP اور BNP سمیت دیگر اتحادی جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہاں مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا کرے گی. آپ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کا کوئی امکان ہے؟ یہ کہ ضروری نہیں کہ ہم ایک اتحاد کی ذریعے الیکشن لڑیں. سب پارٹیاں ان کا اپنا ایجنڈا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. اچھا, سب کے ساتھ. ہم JUI ہے, پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, ANP ہے, باپ ہے, BNP, کیوں نہیں. اور جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں, ہم وہاں پر ہم نے کمیٹی بنا دی. میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ میاں صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو کمیٹی میں شامل کر دو. ہم نے کمیٹی بنا دی. اس میں خواجہ آصف صاحب شامل ہیں, اسحاق ڈار صاحب شامل ہیں, اس میں سردار ریاض صادق صاحب شامل ہیں, اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب شامل ہیں, اور اس میں ہمارے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب شامل ہیں. یہ تو سب پنجاب کے ہیں, ان میں کوئی سندھ کا نہیں ہے, بلوچستان کا نہیں ہے, پھر لوگ کہتے ہیں جی مجھے کوئی پنجاب بھی نہیں. اور پیپلز پارٹی سندھ نہیں, ان کو جب ان صوبوں کی بات ہوگی تو ان کے ساتھ ہمارے جو ساتھی ان کے ساتھ مشاورت کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں. اور بالکل ہم وزارت عظمیٰ کے امیدوار آپ ہوں گے یا میاں نواز شریف؟ اگر اللہ کو منظور ہوا, PMLN جیتی تو نواز شریف ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے.